औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 117 of Dora Quran 2024। सूरह यूनुस पढ़ रहे हैं हम, और आज के सबक में इंशाल्लाह वो इंसानी रवैये जो हम अपने खालिक के साथ बरत के रखते हैं, और गो के खालिक की शान में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अपने ईमान और हमारे अपने खालिक के इदराक का अंदाज़ा उन रवैयों से होता है जो अल्लाह ताला बहुत आसान ज़बान में और बहुत तफ़सील से यहाँ पे कुरान में बता रहे हैं। सूरह यूनुस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मक्की सूरत है, और इसका ताल्लुक तकरीबन मक्की ज़िंदगी के तीसरे हिस्से से है। ये तरतीबे नुज़ूल में ये 50वें नंबर पर है। सो बीच-बीच, मतलब कि मक्की ज़िंदगी के टुवर्ड्स द एंड की सूरत है ये, और इसमें तसल्ली की आयात हैं, इसमें दूसरे पैगंबरों की उम्मतों का बयान है, और सबसे बढ़ के इसमें मुशरिक यानी कि जो लोग शिर्क करते हैं उनको इंज़ार है। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 11। वलो, और अगर, युअज्जिलुल्लाहु, आइन जीम लाम, उजलत करता अल्लाह, अगर जल्दी करता अल्लाह, लिन्नासी, लोगों के लिए, अश्शर्र, बुराई का, इस्तेजालहुम, इस्तेजाल जल्दी को चाहना, जैसे कि वो चाहते हैं बिलखैर, भलाई को। अगर अल्लाह जल्दी भेजता लोगों के लिए बुराई, जैसे कि वो भलाई चाहते हैं। गोया हम अल्लाह से हमेशा दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से मुरादें मांगते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई मतलब होता है। अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह से बार बार गिड़गिड़ा के अपनी ज़रूरियात मांगते हैं। तो अल्लाह यहाँ पे ये कहता है कि तुम तो जब मुझसे मांग भी रहे होते हो, तुम्हें खुद भी ये अंदाजा नहीं होता है कि तुम खैर मांग रहे हो या शर मांग रहे हो। अगर अल्लाह लोगों के लिए बुराई जल्दी भेज देता, जैसा कि वो भलाई चाहते हैं, तो लकुज़िया इलैहिम अजलुहुम, तो फिर तो पूरा हो चुका होता उनके लिए उनकी अजल, उनकी मुद्दत। अल्लाह यहाँ पे इंसान को एक बात याद दिला रहा है कि तुम्हें तो खुद भी ये नहीं पता कि जो तुम मांग रहे हो, आया वो तुम्हारे लिए खैर है या शर है। तुम्हें तो अल्लाह के अमर का इतना अंदाजा भी नहीं है कि तुम ये सोच सको कि तुम्हारे अपने लिए क्या चीज अच्छी है। तो जो तुम मांग रहे हो, उससे जो शर पैदा हो सकता है, एक तो वो शर है। और अगर वो अल्लाह तुम्हारे लिए भेज दे, बजाय इसके कि जो उसने खैर तुम्हारे लिए रखी है वो तुम्हें दे, तो फिर तो तुम्हारी अजल बहुत जल्दी आ जाएगी। तुम्हें तो खुद कुछ अंदाजा नहीं है कि तुमने कब तक रहना है और कब चले जाना है। क्यों पैदा हुए हो तुम? अल्लाह ने तुमसे हिसाब लेना है। तुम तो इस दुनिया में इतने गर्क हो और इतने मगन हो, और तुम अल्लाह से दुआ मांगते हुए एक लम्हे को भी ये नहीं सोचते कि इसमें खैर और शर के उनसर किस हद तक पाए जाते हैं, और तुम्हें किस कदर लाइल्मी में रखा गया है। फिर ये है कि दुआओं की बाबत हदीस है कि जब दुआ, मफहूम उसका ये है कि जब तुम दुआ मांगते हो तो अल्लाह तुम्हें वो देता है जो तुम मांग रहे हो, या वो तुम्हें उसके बदले में उससे बेहतर दे देता है, और या वो दुआ आखिरत के लिए जखीरा कर दी जाती है। यानी वो दुनिया में तुम्हें ऐसे लगता है जैसे कबूल नहीं हुई, और उसका अजर तुम्हें आखिरत में दिया जाएगा,
اور پھر اس میں اضافہ یہ ہے کہ جب آخرت میں لوگ اپنی ان دعاؤں کو دیکھیں گے جو دنیا میں نہیں قبول ہوئی، جب وہ ان دعاؤں کے صلے دیکھیں گے، جب وہ ان کے اجر دیکھیں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ، دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی۔ سو یہاں پہ اللہ انسان کو اس کی فطرت آم، کی ایک کمزوری یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم تو بڑے جلد باز ہو، اور تم تو اللہ سے مانگتے ہوئے بھی خیر اور شر کا عنصر مد نظر نہیں رکھتے۔ تو پھر اگر وہ تمہارے لیے وہ شر بھیج دیتا، جو تمہارے شاید جو چیز تم مانگ رہے ہو اس میں بہت سا شر ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے برا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کو مشورہ نہیں دینا۔ فنظر الذین، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بہکتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہی اسی آیت میں یہ بات آ رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو جلدی برائی بھیج دیتا اس طرح جیسے کہ وہ بھلائی چاہتے ہیں، تو البتہ ان کا فیصلہ تو ہو چکا ہوتا۔ بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں وہ بہکتے ہیں اندھوں کی طرح۔ سو اگر ہم دعا کو سامنے رکھیں تو دعا کا عنصر یقیناً، اب یہاں پہ یہ لا یرجون لقاءنا، اگر اللہ سے ملاقات کی کسی کی امید نہیں ہے تو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ وہ کیوں دعا مانگے گا؟ وہ کیوں اس خالق کو پکارے گا جس کے بارے میں وہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے آخر میں، اور اسی نے زندگی دی ہے، اسی نے موت دینی ہے، اور اسی نے حساب لینا ہے۔ سو اب اس آیت کو جب ہم یہ حصہ اس کا پڑھتے ہیں تو اس آیت کے شروع میں دیکھیں جیسے وہ جلدی بھلائی چاہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں، یہ تو ہر انسان ہے، ہر انسان اس دنیا میں بھلائی چاہتا ہے، لیکن اس بھلائی چاہنے والوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے، نہ بلکہ اس پہ ایمان بھی نہیں رکھتے، وہ امید بھی نہیں رکھتے کہ اس اللہ سے انہوں نے ملنا ہے۔ ان لوگوں میں، اور یہ دونوں خیر تو چاہتے ہیں، یہ اپنے لیے اس دنیا میں بہت سی خیر چاہتے ہیں، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم خیر ان کو بھی دیتے ہیں جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، لیکن پھر ان کو ان کی اس سرکشی میں اندھا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے برے بھلے کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو حساب کی فکر نہیں ہوتی، اور یہ دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں جو خیر نظر آتے ہوئے بھی شر ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی ایک مثال اللہ آگے دیتا ہے آیت نمبر 12 میں، اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آیت اس آیت کے ساتھ ڈس جوائنٹڈ ہے، یا اس کا ربط سمجھ نہیں آتا، اسی لیے میں نے آیت نمبر 11 کی بہت زیادہ تفصیل دی ہے آپ کو، کیونکہ جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ ایگزیکٹلی ایک انسانی رویے پہ مبنی ہے جو بہت عام ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، معاف کیجیے گا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، لجنبہ، چاہے وہ ایک جانب ہو یعنی اپنے پہلو پہ لیٹا ہوا ہو، او قائدن، یا وہ بیٹھا ہو، او قائمن، یا وہ کھڑا ہو، دعانا، یہ لفظ ہے، یہ فعل ہے، جب انسان کو کوئی ضرر پہنچتی ہے، دعانا، وہ دعا کرتا ہے ہمارے لیے، وہ پکارتا ہے ہمیں،
چاہے وہ اپنے پہلو پر لیٹا ہو یا وہ بیٹھا ہو یا وہ کھڑا ہو. اور اس کا ایکسپیرینس ہم سب نے کیا ہے، جو یہاں سن رہے ہیں، جو سنیں گے. اس دنیا میں ہر انسان کو یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، جب ایک ایسے مخمصے میں پھنستے ہیں جسے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو پھر تو اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اور دعائیں ہوتی ہیں، اور ہم مسلمان پھر 100 نفلیں مان رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کے چکر ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں سے دعا مانگنے کی استدعا ہوتی ہے. ہر حال میں اب اللہ سے ہمارا کوئی مطلب ہے، ہمیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچی ہے تو ہم اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں. فلما کشفنا، پس جب ہم نے دور کر دیا، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ ضرہ، اس سے اس کی تکلیف کو، اس کے ضرر کو، مرہ، وہ چل پڑتا ہے. کَأَلَّمْ يَدْعُنَا، گویا کہ اس نے ہمیں نہیں پکارا تھا، اِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، کسی بھی تکلیف کے وقت جو اسے پہنچی تھی. یہ ایک بہت عام رویہ ہے، اور اس سے آگے جو بیان ہے، اس سے آگے جو اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، اس سے بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیے ہیں، بھلا کر کے دکھاتے ہیں، خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، سجا کے دکھاتے ہیں، للمسرفین، صرفا میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، سین رے فے، اسراف، حد سے بڑھنے والا، ما کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ ایک بہت عام انسانی رویہ ہے کہ صرف مصیبت کے وقت، صرف تکلیف کے وقت اللہ کو یاد کرنا. اور یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ المسرفین، حد سے بڑھنے والے. بھلا کر کے دکھایا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، سب سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ انسان جو چیز مانگ بھی رہا ہوتا ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اور اگر اللہ اس طرح اس کو وہ شر بھیجتا جو وہ مانگتا ہے تو اس کا تو فیصلہ بہت جلدی ہو جانا تھا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی طرف سے آنے والی خیر ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک سٹیبل زندگی گزارتا ہے. پھر جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہیں ان کی سرکشی میں ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ایک انڈیویجول انسان کا ذکر ہوا کہ ایک انسان ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو چاہے وہ لیٹا ہو، چاہے کھڑا ہو، چاہے بیٹھا ہو، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے. اور جب اس سے وہ ضرر دور ہو جاتا ہے تو وہ ایسے چل پڑتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو بلایا ہی نہیں تھا، اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. اور یہ کیونکہ انسان حد سے گزرنے والا ہے، اس کو اپنی حدود کا اندازہ نہیں ہے. وہ گناہ کرتے ہوئے بھی اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی حد کو پامال کر رہا ہے. اور بدقسمتی سے جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے اس کو اس کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے جاتے ہیں، اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ تو شیطان کا کام ہے کہ انسان کو گناہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، انسان کو ڈائریکٹ گناہ کی طرف بلانے کی بجائے خطوط شیطان جو ہیں، خطوات الشیاطین، کہ اس کے قدموں کے نشانوں پر چلتے چلتے اور اس کے بہکاوے میں پھسل کے انسان ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. یہ وہ مزین کرنا ہے حد سے گزرنے والوں کے لیے جس کا یہاں پہ ذکر ہے. اور ایک انڈیویجول کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ امتوں کا ذکر کرتا ہے، اور ہم نے ہلاک کیا ہے القرون، امتوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب وہ اپنی حدود سے گزرے، جب انہوں نے نافرمانی کی، وجاءتہم، اور ان کے پاس آئے تھے، رسلہم بالبینات، ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ، وما کانوا، اور وہ ایسے نہیں تھے، لیؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے یا وہ ایمان نہیں لاتے تھے. کذالک، اسی طرح، نجزی القوم المجرمین، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں اس قوم کو جو
جرم کرتی ہے، جو مجرم ہے۔ سو ایک انسان کی نافرمانی اور اس کے بعد پوری امت کی نافرمانی، اور جب وہ امت نافرمانی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم قرآن میں ابھی تک بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، ان پہ عذاب آتا ہے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ثم جعلناکم، پھر ہم نے تمہیں بنایا خلائف فی الارض، جانشین، خلیفے، فی الارض، اس زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھ لیں، کیف تعملون، تم کیا عمل کرتے ہو۔ کتنا زیادہ اس بات پہ ہم بحث کرتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں، اور اس پہ کتنے لوگوں نے تو کتنے زیادہ لوگ انفلوئنسر بن گئے ہیں، ارب پتی کروڑ پتی بن گئے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہر امت، ہر انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کو جنت سے بھیجا گیا ہے اور وہ واپس جنت جانے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ کسی نے اس دنیا میں اپنی جنت بنا لی ہے، کوئی وہاں پہ جنت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی جنت سے مایوس ہو چکا ہے شیطان کی طرح، اللہ معاف کرے۔ تو ہم نے تمہیں پیچھے آنے والا، اپنے آپ کو تم بڑا خلیفہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو، بڑا تم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہو۔ بائی دا وے، اشرف المخلوقات قرآن کا لفظ نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن صرف ایک اس کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم الاسماء سکھایا ہے، اور اس کو سوچنے والا، شعور والا، با ارادہ مخلوق بنایا ہے، اور اس کو پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا ہے۔ سو یہ وہ خلیفہ ہے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی قوموں نے نافرمانیاں کی ہیں، چاہے وہ جن تھے، چاہے وہ کوئی اور مخلوق تھے، انہوں نے شرارتیں کی، پھر اسے دنیا میں حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا گیا ان کے بعد، من بعدہم، اور حضرت آدم کو بنایا ہی دنیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جنت میں اس سے پہلے کہ حضرت آدم کی تخلیق ہو، یہ اعلان اللہ نے عام کیا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ سو وہ خلیفہ، وہ فالوور جب اس زمین میں آتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی ٹیسٹ میں ڈال کے بھیجتا ہے، لننظر کیف تعملون، کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے۔ اس باارادہ مخلوق کو ساری نعمتیں اور ساری آسائشیں دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، اب یہ یہاں کیا کرے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور ہم اسے ہدایت سے محروم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب تتلا، پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا بینات، ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں، اس قرآن کو دیکھ لیں۔ قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ واپس بات وہیں جا رہی ہے کہ یہ انسان جو اس دنیا میں ایک ابتلا میں، ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کا عمل دیکھا جائے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا، اللہ نے اپنی آیات بھیجی، 1,24,000 پیغمبر، بے شمار وحی، بے شمار صحیفے، 4 بڑی کتابیں، بڑی بڑی شریعتیں، اللہ نے اسے کہیں محروم نہیں رکھا۔ تو جب ان پر ہماری یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت کے انکاری ہیں۔ اور یہ آخرت کے انکاری وہ لوگ نہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے عمل سے یہ نظر آتا ہے گویا ان کا کبھی حساب نہیں ہونا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے حساب کی۔ آتی بقرآن، تم لے آؤ ایک قرآن، غیر ھذا، اس کے سوا، یعنی ہمیں ایک ایسا قرآن چاہیے جو اس قرآن کے علاوہ ہو جو تم ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہو، کیونکہ اس کی باتیں تو ہمارا نفس ان باتوں کو نہیں مان رہا جو تم ہمیں یہاں پڑھ کے سنا رہے ہو۔ یہ مکہ کے مشرکین بہت کہتے تھے
کہ ہاں اچھی باتیں ہیں، لیکن اس میں سے توحید کی آیات پہ انہیں سخت اعتراض تھا، کیونکہ قریش کی جو دکان خانہ کعبہ میں اور بیت اللہ میں انہوں نے ٹھیکیداری دین کے نام پہ شروع کی ہوئی تھی، جو آج بھی ہمیں نظر آتی ہے، اس کاروبار پہ بہت بھاری ضرب تھی۔ جب عہد العہد کا نعرہ مدینہ میں مکہ میں بلند ہوا، تو جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن لے آؤ جو اس کے علاوہ ہو، او بدل ہو یا اسے بدل۔ ہمارا آج بھی یہی رویہ ہے قرآن کے ساتھ۔ میٹھا میٹھا دین ہمیں چاہیے ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے ہے، بغیر کسی حساب کے، بلکہ ہمیں شفاعت قہری چاہیے، یعنی زبردستی کی شفاعت چاہیے، کہ چاہے ہم نے کوئی بھی عمل کیا ہو لیکن ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ جو دوزخ کی آیات ہے یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہیں، اور یہ تو نصارہ کے لیے ہیں، اور یہ تو بس یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہیں۔ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہمیں یہ والا دین چاہیے۔ ہمیں وہ اللہ چاہیے جو غفور الرحیم ہے۔ ہمیں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، تو ہم کان بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ جو ہمارے تخیل میں کہیں رہتا ہے وہ صرف غفور الرحیم ہے، اس کی باقی صفات کا بھی ہم انکار کر دیتے ہیں۔ سو یہ کہتے ہیں کہ اسے بدل دو۔ یہ بڑی بھاری آیات ہیں، یہ بڑی مشکل ہیں۔ قل فرما دیجئے، ما یکون لی، یہ میرے لیے نہیں ہے، ان ابدلہ، یہ کہ میں اسے بدل ڈالوں، من تلقائی نفسی، اپنے دل کی مرضی سے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں وہی کا امانت دار ہوں۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحا الیہ، جو میری جانب وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی، اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قل فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ، تو میں نہ پڑھتا اسے، نہ اس کی تلاوت کرتا، علیکم، تم پر، ولا ادراکم بھی، اور میں تمہیں کوئی خبر نہ دیتا اس کی، تمہیں کوئی ادراک نہ ہوتا اس کا۔ لیکن اللہ نے اس کا پورا انتظام کیا ہے کہ ایک تو قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ پڑھا جائے ان کے سامنے، پورا انتظام اس کا کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ اس کو پڑھتے تھے۔ اور میں تمہیں کوئی اس کا ادراک، میں تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا۔ فقد لبثت، بس تحقیق میں رہ چکا ہوں، فیکم، تم میں، عمرن، ایک عمر، من قبل ہی، اس سے پہلے بھی، افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ اور یہ بہت لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کی مرضی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی مرضی کا دین سناتے ہیں، لوگوں کو ان کی پسند کے مطابق دین بتاتے ہیں، وہ آرام سے آپ کے ارد گرد پوری بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، مجمع لگ جاتے ہیں، ٹھٹ لگ جاتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ وہ میٹھا میٹھا دین اس قدر خوبصورت ہے اور اس قدر لوگوں کو مسحور کرنے والا ہے، اور وہ لوگوں سے ایسے وعدے کرنے والا ہے جو وہ اس مشکل زندگی میں اور اس دکھ کی زندگی میں گویا، معاف کیجیے گا، لوگ یہی کہتے ہیں کہ مذہب ایک افیم ہے، ایک نشہ ہے جو لوگوں کو ایڈکٹ کر دیتا ہے، اور وہ پھر وہ باتیں بار بار سننا چاہتے ہیں جو انہیں سنائی جا رہی ہیں۔ ہاں، اگر یہ احکامات، سود نہیں لینا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے جی نہیں چرانا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، پردے کے احکامات خواتین کے لیے، غد بصر کے احکامات مردوں کے لیے، حیا کی آیات، حیا کی معاشرے میں اہمیت، انصاف کی، عدل کی اہمیت، اور یہ نہ کرنے والے معاشروں کے عذاب جب سنائے جاتے ہیں تو ایک دم سے قرآن سنانے والے فنڈامنٹلسٹ بن جاتے ہیں، ایک دم سے ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ تو بڑے سخت ہیں، اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور یہ تو ہر وقت ہی یہ تو بس عذاب کی اور آگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دم سے وہ قرآن پھر انہیں قابل قبول نہیں رہتا،
جس کو وہ سن کے بڑے خوش ہوتے تھے، اور جو ان کو وہ میٹھی میٹھی باتیں سناتا تھا جو اس دنیا کے غموں سے اور اسٹریس سے اور ٹینشن سے ان کو ایک راحت محسوس ہوتی تھی اس میں۔ وہ خوبصورت خوش الہام تلاوتیں جو وہ اپنے گھر میں لگاتے ہیں، جو ایک لفظ بھی ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ غلافوں میں لپٹے ہوئے اور کمخاب میں اور ریشم میں لپٹے ہوئے قرآن جو وہ اپنی بچیوں کے سروں پہ معلق کرتے ہیں کہ ان کی برکتیں اس بچی میں سرایت کر جائیں کسی طرح، یہ وہ قرآن تو نہیں ہے۔ یہ قرآن تو بڑا سخت ہے، اور یہ تو عمل مانگ رہا ہے، اور یہ قرآن تو وقت مانگ رہا ہے، اور یہ قرآن تو ڈسپلن مانگ رہا ہے۔ سو یہ تو بڑی بڑی سخت باتیں ہیں، اور یہ تو حالانکہ میں تو تم میں رہ چکا ہوں ایک عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے اس معاشرے کے، آپ سے حجر اسود لگوانے کا فیصلہ کروایا گیا تھا، کیونکہ اس تمام قبائل میں آپ کی ایک معزز حیثیت تھی، اور آپ کے بارے میں یہی بات تھی کہ یہ غلط بات کبھی نہیں کرتا۔ لیکن جب وہاں پہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور احد الاحد کے نعرے بلند ہوئے، تو ایک دم سے آپ کو جھٹلایا گیا، کیونکہ ان باتوں سے ذاتی مفاد پہ کاری ضرب لگتی تھی۔ فمن ازلم، بس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جس نے باندھا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، جس نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اور یہ حکم ہمیں ایسے نہیں پسند، اس کو ایسے بنا دیں۔ او کذب بآیاتی ہی، یا اس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح المجرمون، وہ فلاح نہیں پاتے اس کے ہاں مجرم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، ایک تو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ شاید نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی عمل اس کے مطابق نہیں ہے کہ اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، اور پھر ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہیں، یا تو وہ شرک جہری میں مبتلا ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، یا تو وہ ایسے ہیں، یا پھر شرک خفی میں مبتلا ہیں کہ صرف اپنی خواہش کا اتباع، ہمارا دل چاہتا ہے، ہو گوا، اللہ کی آیات سے مکمل لاپرواہی، اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنانا، اپنے وقت کو اللہ کا شریک، اپنے عہدے کو اللہ کا شریک بنانا، اپنے مفاد کو اللہ کا شریک بنانا، اور اپنے مفاد کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا، شرک خفی۔ سو یہ اس کو پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا یضرہم، جو انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے، ولا ینفعہم، اور نہ ہی انہیں کوئی نفع دے سکے، ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے مرشد کے ہاتھ پہ، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے، انہوں نے ہمارے روزے بخش دیے، انہوں نے ہماری نمازیں بخش دیں۔ قل، فرما دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما لا یعلم، جو وہ نہیں جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو ایک نئی بات سنا رہے ہو کہ جس بات کا علم آسمانوں اور زمین میں نہیں ہے، کہ کوئی بھی کسی کو آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے حساب سے چھڑا سکتا ہے، اور کوئی بھی اللہ کے سامنے ایسی سفارش کر سکتا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو، کیا تم ایسی کوئی بات سناتے ہو؟ اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو یہ خبر دیتے ہو؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تمہاری ان باتوں سے اور تمہارے ان دعووں سے اور تمہاری اس بے دینی سے اور تمہاری ان اٹکل پچو دین سے، وہ بالکل پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا امتا واحدہ، مگر ایک امت، سب انسان ایک امت تھے، حضرت آدم کی اولاد تھے، فاختلفو، بس انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمت، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت، کہ وہ پہلے ہو چکی ہوتی،
मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से। अगर तेरे रब ने लोहे महफूज में तकदीर ना लिख रखी होती, अगर तेरे रब ने फैसले करके ना रखे हुए होते, अगर तेरे रब ने अपने ऊपर रहमत ना फर्ज की होती, कुतिबा अला नफ्सिहिर रहमा, लिख रखी है उसने अपने ऊपर रहमत, तो बहुत ये बातें पहले ही हो चुकी हैं, ये दुनिया बर्पा होने से पहले ये सारे फैसले हो चुके हैं। तो अगर एक बात पहले ना हो चुकी होती तेरे रब की तरफ से, लकुज़िया बैनहुम, अलबत्ता फैसला हो चुका होता उनके दरमियान, फी माफी है यख्तलिफून, उसमें जिसमें ये इख्तिलाफ करते हैं। वो यकूलूना, और वो कहते हैं, लौला उन्जिला अलैहि, क्यों नहीं उतरी इस पर आयतुम मिर रब्बिही, कोई निशानी इसके रब की तरफ से। ये मक्का में दिया जाने वाला एक बहुत कॉमन एक ताना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मोजज़ा क्यों नहीं मिला, इनको कैसे मोजज़ा नहीं मिला। सो अगर वो कहते हैं कि क्यों नहीं कोई निशानी इस पर उतरी इसके रब की तरफ से, फकुल, फरमा दीजिए, इन्नमल गैब, इसके सिवा नहीं है कि गैब का इल्म लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, फंतज़िरू, बस इंतजार करो, इसका मोजज़ा तुम देखोगे, इसका मोजज़ा सारी दुनिया पर एक दीन की सूरत में तुलू होगा, और 2/3 से ज्यादा दुनिया पर इसकी सल्तनत कायम होगी, और ये सब कुछ होगा। लेकिन इंतजार करो, इन्नी माअकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करने वालों में हूँ। ये आयत नंबर 20 है। सबक यहाँ पे रोकते हैं, 10 मिनट में इंशाल्लाह दोबारा सबक शुरू करेंगे। 7:55 यहाँ पे टाइम है और 6:55 पाकिस्तान का टाइम होगा। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के आ, उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।